मेरी तरफ से सब अजीज़ों को सलाम, शालोम। लाइव टेलीविज़न की बदौलत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम सादे अल्फाज में से सादी बातों को देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुझे और आपको क्या फरमाता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। उसकी सच्चाइयाँ जब हम आसान लफ्ज़ों में सुनते हैं, आसान लफ्ज़ों में सीखते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए पायदार काम करती हैं। ये हमारी ज़िंदगी के लिए खूबसूरत लम्हात होते हैं जब हम खुदावंद के कलाम को आसानी से, यानी कि आसान तरीके से उसे समझते हैं और आसान तरीके से आप लोगों तक वो कलाम को बयान किया जाता है। तो इसको आसान तरीके से हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि इसकी समझ और फहम हर इंसान, हर जी नफ्स को इसकी समझ आ जाए। क्योंकि खुदावंद का कलाम जब हम उसे सुनेंगे, सीखेंगे, तो ये कलाम हमको समझ आएगा। अगर हम ना सुनेंगे ना सीखेंगे तो फिर हमको ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें क्या फरमाता है, क्योंकि हमने अभी जो हवाला पढ़ना है आमोस की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 14 आयत, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालब हो ताकि जिंदा रहो और खुदावंद रब्बुल फ़ाज तुम्हारे साथ रहेगा जैसा कि तुम कहते हो। खुदावंद का कलाम ये उस वक़्त खुदावंद का खादम आमोस नबी जो है, ये खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को ये बयान करता है। ये शायद इसके पहले बाब में आप देखें तो ये किस वक़्त ये कलाम कर रहा है। शायद यहूदा उज़िया और शायद इसराइल यरोबाम बिन युआस के अयाम में, इसराइल की भूचाल की से 2 साल, बाबत भूचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। ये उस वक़्त का कलाम था जब इसराइल में एक इसराइल के बादशाह थे और दूसरा यहूदा के बादशाह थे। उस वक़्त खुदावंद के ये खादम पर, खुदावंद के ये बंदा पर, आमोस नबी पर ये खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ। वो समझता था, वो शरीयत को समझता था, वो कलाम मुक़द्दस को समझता था, और इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं, वो मेरे लिए, आपके लिए बयान कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि बदी की नहीं बल्कि सुलह के तालिब हो ताकि जिंदा रहो। खुदावंद रब्बुल फ़ाज तुम्हारे साथ रहेगा जैसा तुम कहते हो। खुदावंद का कलाम किस तरह अपने मुंह के अल्फाज को पूरा करता है कि हम खुदावंद के साथ दुरुस्त तरीके से पेश नहीं आते, यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बदी पाई जाती है, लेकिन फिर भी खुदावंद क्या करते हैं, हमारी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं और हमको मुहैया करते हैं। क्योंकि खुदावंद अपने वादों में क्या है, वो झूठा नहीं है। देखिए, खुदावंद का कलाम सब के लिए बरकत का बाइस है। उसकी सब बरकतें लाजवाल हैं, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई खादम है, चाहे कोई खादम नहीं है, उन सबों को वो खाना क्या करता है, मुहैया करता है। और एनिमल्स देखें, जानवर देखें, चिड़िया देखें, वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी खुदावंद उन्हें हर वक्त क्या करता है, उन्हें खाना मुहैया करता है। उन्हें हर तरह से वो क्या है, वो सेफ और प्रोटेक्ट रखता है। इसलिए खुदावंद का कलाम मुझे और आपको कहता है कि बदी के नहीं, अगर बदी के भी होंगे फिर भी खुदावंद क्या है, हमारी मदद करता है। और खुदावंद रखवाली करने वाला खुदावंद है, खुदावंद निगहबानी करने वाला खुदावंद है। चाहे कैसे भी हमारी ज़िंदगी बसर हो रही हो, फिर भी खुदावंद क्या है,
ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، چاہے کوئی خداوند کو مانتے ہیں چاہے نہیں مانتے، ان سبوں کو خداوند کیا کرتا ہے، اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہے۔ یہ خداوند کا کیا ہے، وعدہ ہے، اور یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں کہ خداوند جب بنی اسرائیل نحمیہ 9 باب اس کی 21 آیت میں یہ کلام خدا لکھا ہوا ہے، نحمیہ 9 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ان کے پاؤں سوجے۔ خداوند کا کلام کتنے بے دل خداوند کو کر دیا تھا، موسیٰ کو ان لوگوں نے بے دل کر دیا تھا، لیکن خداوند اپنے وعدوں میں کیا ہے، وہ سچا خداوند ہے۔ اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا، اس نے خداوند کے بندہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ملک کنعان میں کیا کروں گا، تیری اولاد اور تیری نسل کو دوں گا۔ اس وعدے پر خداوند قائم تھے، لوگ کیا ہے، وہ بدی کرتے رہے، اور لوگ کیا تھے، خداوند سے دور ہوتے گئے، خداوند سے بدظن ہوتے گئے، بت پرستی بھی انہوں نے شروع کر دی، انہوں نے مخالفت بھی شروع کر دی، انہوں نے بہت سی باتیں شروع کر دی، جس کے سبب سے چاہیے تو یہ تھا ان کو چھوڑ کر کیا ہے، چھوڑ دیا جاتا، لیکن خداوند موسیٰ تو کہتا ہے چھڑ دے بس نا، کیا میرے پیٹ سے یہ پیدا ہوئے ہیں؟ موسیٰ اس طرح خداوند کو کیا ہے، الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن خداوند اپنے وعدوں میں کیا ہے، وہ سچا خداوند تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ بدی کا نہیں بلکہ صلح کا طالب ہے۔ مجھے اور آپ کو خداوند کے ساتھ کیا ہے، صلح کرنی ہے، صلح رکھنی ہے۔ صلح کرنے والے ہی جو ہیں خداوند کو دیکھیں گے۔ یہاں انہوں نے بہت سی کیا ہے، نافرمانی کی، لیکن پھر بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 40 برس تک کیا ہے، وہ بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا، کسی چیز کی ان کو حاجت نہیں رہی، محتاج نہیں ہوئے، تو بھی ان کے کپڑے پرانے نہ ہوئے، نہ ان کے پاؤں کی جوتیاں پھٹی، اور وہ ہیں سوجے بھی نہیں ان کے پاؤں۔ یہ خداوند کا کیا ہے، یہ حسین کام ہے، یہ خداوند کی قدرت ہے۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور بدی بھی وہ کرتے رہے، لیکن خداوند کیا ہے، انہیں نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ خداوند کے کلام کی بات ہے کہ بدی کی نہیں بلکہ صلح کے طالب ہو اور زندہ رہو۔ ہم کو صلح کے طالب ہونا ہے، زندہ رہنے کے لیے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ خروج اس کا 14 باب اس کی 19 آیت میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ لکھا ہے وہاں کہ آگے آگے خداوند کیا ہے، ان کے آگے چلتا تھا، دن کو تو وہ بادل کا ستون ان کے سامنے کیا، ان کے اوپر کیا ہے کیے رکھتا تھا، اور رات کو آگ کا ستون، آگ کا منبع کیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، وہ ان سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ خداوند کا کیا ہے، وعدہ ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ بدی کے طالب جو ہو گئے تھے انہیں خداوند نے کیا ہے، نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک خادم پیغام دے رہا ہے کہ ہم بدی کرتے رہیں، بدی کرتے رہیں، بدی نہیں، بدی کریں گے تو اس کی سزا بھی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بدی کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو میں کیا کروں گا، میں چیر ڈالوں گا۔ خداوند نے سخت باتیں بھی کی ہیں، وہ محبت سے پیش آتا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی اور وفا میں بڑھ کر تو ہے، لیکن جو گناہ کرتے ہیں ان کی بالدار کھوپڑی کو کیا ہے، وہ چیر دے گے۔ سخت الفاظ ہیں، ممکن ہے کلام کی نافرمانی کی ہو، ممکن ہے روح القدس کی نافرمانی کی ہو، ممکن ہے خداوند کے خلاف بغاوت کی ہو، ممکن ہے بت پرستی اور زیادہ حد سے زیادہ بڑھا دی کی ہو، اس سبب سے ممکن ہے یہ خداوند نے یہ بات لکھی ہو۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پھر بھی میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ آگ کا ستون پیچھے بھی، اوپر بادل، اور منبع، آگ کا منبع، روشنی ان کے کیا تھی، ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ بدی کا نہیں، وہ صلح کا طالب تھا، اس لیے اس نے کیا ہے، ان کی رکھوالی کی، ان کی حفاظت کی، فرشتے کے سبب سے ان کی کیا ہے، ان کی نگہبانی کی۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں خروج کی کتاب اس کا 13 باب، اس میں یہی باتیں خداوند کیا ہے، یہ حوالہ یہ کیا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 13 باب اس کی 21 آیت میں
لکھا ہے کہ اور خداوند ان کو دن کو رات رستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکیں. دن اور رات وہ دونوں میں کیا ہے؟ وہ چل سکیں. اوپر کیا تھا؟ ان کے بادل کا ستون رہتا تھا اور رات کو کیا ہے؟ روشنی رہتی تھی. اور خداوند ان کی کیا ہے؟ ان کی رکھوالی کرتا تھا، ان کی نگہبانی کرتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا. کسی قسم کی کیا ہے؟ ان کو کمی نہیں ہوتی تھی. اور ان کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے خداوند ہر وقت بیدار رہتا تھا، ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا. وہ بدی کرنا شروع کر دیا. ہم بھی اس طرح زندگی کیا ہے؟ بسر کر رہے ہیں. بے شک خداوند گنہگار کو پیار کرتا ہے، لیکن اس گناہ کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. تاکہ خداوند جس طرح لکھا ہے کہ بدی کے نہیں صلح کے طالب ہو، اس کے ساتھ صلح رکھے تو ہم زندہ رہیں گے. اس لیے فرشتہ کیا ہے؟ آگے آگے چلتا تھا، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں استثنا کی کتاب اس کا 32 باب اس کی 39 آیت میں خداوند کا کلام کہتا ہے سو اب تو دیکھ لو، تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ خداوند ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں. میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا ہوں، میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے. جو بدی کرنے والے ہیں ان کو اس کے ہاتھ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا. سو اب تم دیکھ لو میں ہی ہوں وہ خداوند، اور کوئی دوسرا دیوتا نہیں ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. میں ہی مار ڈالتا، میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا ہوں، میں ہی چنگا کرتا ہوں. یہ آیت ہوشیہ میں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس لیے خداوند اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے. خداوند کے ہاتھ سے کوئی نہیں چھوڑ سکتا. لیکن خداوند 40 سال تک برابر ان کے ساتھ ساتھ رہا. 2000 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. خداوند ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہم کلام ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بات چیت. کلیسیا کے لیے خداوند کے خادموں کے سبب سے کیا ہے؟ بات چیت کرتا ہے، تاکہ خداوند کے خادم خداوند کے نام کو کیا، خداوند کے لوگ کلام کو سن کر اس کے نام کو جلال دے سکیں، خداوند کے خادم جلال دیں، اور خداوند کی برکت خداوند کے لوگوں پر نازل ہو. کیونکہ کلام جو بے تاثیر لوٹ کر واپس نہیں آتا، وہ پھل لے کر آتا ہے. کیونکہ خداوند کا کلام یہ جنگ جو خداوند نے کی ہے، خداوند کیا ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. 10 باب اس کی یشوع کی کتاب 10 باب اس کی 14 آیت میں خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے؟ ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا نہ کبھی اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا. اسرائیلیوں کی خاطر لڑا. نئے دور کے ہم لوگ کہتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے ماننے والے، ہم نئے دور کے اسرائیلی اپنے آپ کو کہتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میری خاطر، آپ کی خاطر لڑتا ہے؟ وہ لڑتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے، تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ جنگ کرے. جتنا سفر انہوں نے 40 سال میں طے کیا، اس میں جنگ کس کی تھی؟ وہ میری جنگ تھی؟ وہ آپ کی جنگ تھی؟ وہ خداوند کی جنگ تھی. اسرائیلیوں کی جنگ تھی؟ ان کی تو تھی ان کو لے کر جانا تھا. ابھی بھی ہم کیا ہے؟ اس دنیا میں چل رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے خداوند کیا کرتے ہیں؟ وہ جنگ کرتے ہیں. کیونکہ یہ اس دنیا میں ابلیس سے مقابلہ کرنا، ابلیس کی قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ابلیس کے ساتھ ہے. اس میں خداوند کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہماری ہر بات سنتا اور ہماری خاطر کیا ہے؟ وہ جنگ کرتا ہے. ہماری خاطر وہ جنگ کرتا ہے. یہ جنگ کسی اور کی جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ کس کی ہے؟ خداوند کی جنگ ہے. یہ خداوند کی جنگ ہے. خداوند ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ جنگ کرتا ہے. کیونکہ خداوند کا کلام خروج 14 باب 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا. کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر اب تک کبھی نہ دیکھو گے. خداوند تمہاری خاطر جنگ کرے گا اور خاموش نہ رہے گا.
خداوند تمہاری خاطر کیا ہے؟ جنگ کرے گا۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی کیا ہے؟ نجات کے کام کو دیکھو، خداوند کس طرح نجات کا کام کر رہا ہے، خداوند کس طرح کیا ہے وہ کام کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو سمندر کے اندر سے نکال کر لے کر جانے والا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا کے سمندر میں، اس بھیڑ میں سے کیا ہے، ہمیں بھی شفاف نکال کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس کی بادشاہی کے کیا ہے، اس ملک کے کنعان میں، اس نئے یروشلم میں کیا ہے، ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ جنگ کس کی ہے؟ جنگ خداوند کی ہے۔ یہ جنگ ابلیس کے ساتھ جنگ ہے، اس کے کارندوں کے ساتھ، ان کے جو کلام کی باتوں کی کو موڑ توڑ کر اپنے لیے ہلاکت، دیگر لوگوں کے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا ہے؟ جنگ ہے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ خداوند کی اس جنگ کو کیا ہے؟ پار کر سکیں۔ کیونکہ خداوند کلام مقدس دیکھو، خداوند کا کلام بہت اچھا کلام لکھا ہے۔ 124 زبور میں 1 اور 3 آئے، 1 سے لے کر 3 آئے تک اس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوتا، مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت 124 زبور ہے۔ اب اسرائیلی یوں کہیں، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا، تو جب ہمارے خلاف لوگ اٹھے تو جب اس کا قہر ہم پر بھڑکا تھا تو ہم کو جیتا ہی نگل چاہتے۔ اس وقت وہ ہم کو کیا ہے؟ دبو نہ سکے۔ ہماری خاطر خداوند اگر نہ ہوتا، ہماری خاطر خداوند کیا ہے؟ اس نے جنگ کی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے خداوند ابھی کیا ہے؟ وہ جنگ کر رہے ہیں۔ کس کے سبب سے؟ کلام کے سبب سے، روح القدس کے سبب سے، حکمت کے سبب سے، خداوند کے کلام اور اس کے منہ کی باتوں کے سبب سے جو ہم سنتے ہیں۔ جب ہم سنیں گے، عمل کریں گے، تو اس میں ہم کیا ہے؟ کامیاب ہوں گے، اور ابلیس کیا ہوگا؟ وہ شرمندہ ہوگا۔ کیونکہ خداوند کا ہاتھ کلام مقدس میں لکھا ہے، گنتی 11 باب اس کی 23 آیت میں، خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا؟ کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا؟ نہیں، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے۔ وہ بچانے اور چھڑانے کی کیا ہے؟ وہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہے۔ وہ ناممکنات کا خداوند ہے۔ اس کے ہاتھ کیا ہے؟ وہ چھوٹا نہیں ہے۔ یہی بات یسایہ 59:1 میں لکھ رہا ہے، 59:1 میں یہ لکھ رہا ہے، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے۔ اس وقت بچایا، آج بچاتا ہے، آنے والے دنوں میں بھی بچائے گا۔ جہاں کہیں بھی ہم جائیں گے، خداوند کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمیں بچانے کی قوت رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کلام کے مطابق کیا ہے؟ زندگی بسر کرنا۔ اس کلام کے مطابق چلیں گے تو خداوند ہمیں کیا ہے؟ بچانے اور چھڑانے کی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند کا ایک کلام ہمیں یہی، کس طرح ہمیں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم بچ سکتے ہیں۔ پڑھ لیں گے متی کی انجیل اس کا 4 باب۔ خداوند یسوع مسیح جب منادی شروع کرتے ہیں تو وہ بچنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ آسمان کی بادشاہی بھی جانا ہے، بچنا ہے۔ تو بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ یہی فرما رہے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس وقت لکھا ہے 4 باب اس کی 17 آیت میں، متی کی انجیل 4 باب اس کی 17 آیت، اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہی تو خداوند کے بندہ نے بھی بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اس نے بھی یہی آواز لگائی۔ وہ بھی توبہ کی منادی کیا ہے؟ وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ یوحنا جو استباغی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ بھی یہی منادی کر رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ پا کر، بپتسمہ لے کر، اس نے بھی یہی منادی کی۔ یہ جنگ کس کی ہے؟ میری جنگ ہے، آپ کی جنگ ہے، خداوند کی جنگ ہے۔ اس لیے خداوند نے جب بپتسمہ پا کر اس نے یہی منادی کرنا شروع کی، ان کے سامنے بھی منادی کی گئی تھی، نکلو یہاں سے، نکلنا ہے، وفادار رہنا ہے، تابع دار رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، خداوند ساتھ ہے۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو کیا ہے؟ دیکھنا ہے، اسے کیا ہے؟ اسے پانا ہے، اس کے مطابق کیا ہے؟ بات ماننا ہے، اس کے مطابق بات مان کر زندگی بسر کرنا ہے، چلتے جانا ہے۔ اور 40 برس تک خداوند کیا ہے؟ ان کے ساتھ رہا۔ یسوع مسیح بھی آگے آ کر ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ بے شک آج کل بھی بڑبڑا رہے ہیں، اس وقت بھی بڑبڑا رہے تھے، فرق کیا ہے؟
خود ہم چیک کریں، خود ہم دیکھیں، خود ہم پرکھیں۔ جب ہم بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر آخری والا خداوند کے کلام مقدس میں 25 باب، اسی متی کا 25 باب، اس کی 46 آیت، خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ ہم چلو 45 سے پڑھ لیں گے۔ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ اور راست باز جو بدی کے طالب نہیں ہے، جو صلح کے طالب ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے۔ یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے۔ اسی نے زندگی دینے کے لیے کیا ہے؟ ہمیں چنا ہے۔ زندگی دینے کے لیے اس نے کیا ہے؟ ہمیں اپنے کلام کو قبول کرنے کے لیے فضل دیا ہے، خادموں کے سبب، کلام کے سبب۔ یہ چھوٹا سا میسج جو ہے ہماری زندگی کو کیا ہے؟ یہ بدل سکتا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب مجھے اور آپ کو برکت بخشے۔ آمین آمین۔